बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और अपनी यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम एक्ट इंसदादी दहशतगर्दी के इंतहाई अहम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि दफ़ा 2 है। एक्ट इंसदादी दहशतगर्दी ये एक्ट साल 1997 में दहशतगर्दी के लिए बनाया गया है, जिसका नंबर 27 है, यानी एक्ट नंबर 27 साल 1997। दफ़ा 1 एक्ट इंसदादी दहशतगर्दी में इसका मुख्तसर नाम है हद नफाज और आगाज़। यानी इस कानून का नाम क्या होगा, तो दफ़ा 1 में इसकी तफसील बयान की गई है कि इसका नाम एक्ट इंसदादी दहशतगर्दी साल 1997 एक्ट नंबर 27 होगी। हद नफाज इसकी कहाँ तक है, ये कहाँ नाफिज होगा, तो ये कुल पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा और आगाज़ इसका फिलफौर होगा। ये तो दफ़ा 1 है। दफ़ा 2 इंतहाई अहम है। तमाम तारीफ़ात इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। दफ़ा 2 में तारीफ़ात है, जिसमें पहला तारीफ़ मुसल्लह अफ़वाज है। मुसल्लह अफ़वाज से क्या मुराद है? मुसल्लह अफ़वाज से पाकिस्तान की बरी, बहरी और हवाई अफ़वाज और वैसे अफ़वाज की रिज़र्वहाय मुराद है। यानी पाकिस्तान के 3 अफ़वाज जो है, बरी, बहरी और हवाई, ये मुसल्लह अफ़वाज के मानों में यानी इसके तारीफ़ में आते हैं। और इस के रिज़र्वहाय जो है, ये बरी, बहरी और हवाई अफ़वाज के लिए इमदादी फोर्स जो है, इसके लिए रज़ाकाराना फोर्स जो भर्ती होते हैं, वही भी जो है मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ़ में आता है। अच्छा, बी नंबर सिविल मुसल्लह जुमात। सिविल मुसल्लह जुमात से क्या मुराद है? सिविल मुसल्लह जुमात से फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कोरो, कोस्टल गार्ड्स, रेंजर या दिगर सिविल जुमात मुराद है। यानी ये मुसल्लह जुमात जो है, इसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि पुलिस के साथ टच है, या फ्रंटियर कोर जो आर्मी के साथ टच होता है, कोस्टल गार्ड जो है, रेंजर जो है, या दिगर मुसल्लह जुमात जो है, वो इसमें शामिल है। इसके बाद है सी नंबर। सी में है ज़ाब्ता। ज़ाब्ता से क्या मुराद है? ज़ाब्ता से मुराद ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट नंबर 5 साल 1898 मुराद है। ज़ाब्ता की तारीफ़ यहाँ पर इसलिए की गई है कि एक्ट इंसदादी दहशतगर्दी में जो कार्रवाई होती है, वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होती है। ज़ाब्ता फौजदारी उस पर लागू होगा। तो ज़ाब्ता फौजदारी से मुराद ज़ाब्ता से मुराद ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट नंबर 5 1898 है। अच्छा, डी नंबर में क्या है? डी नंबर में है बच्चा। बच्चा से क्या मुराद है? बच्चा से वो शख्स मुराद है जो इर्तिकाब जुर्म के वक्त 18 साल की उम्र को न पहुंच चुका हो। यानी 18 साल से कम उम्र के जो अशख़ास हो और वो जुर्म करते हैं, तो वो क्या है? वो बच्चे की तारीफ़ में आते हैं। बच्चा की तारीफ़ यहाँ पर इसलिए की गई है कि इसके ट्रायल जो है, ये दिगर बालिग़ लोग जो है उससे अलहदा होती है। तो यहाँ पर बच्चे की तारीफ़, बच्चे को जो है 18 साल की उम्र बच्चे के लिए मुकर्रर है कि 18 साल की उम्र को जो शख्स न पहुँचा हो, वो क्या होगा? वो बच्चे की तारीफ़ में आता होगा। अच्छा, ई नंबर में है अदालत। अदालत जो है, यहाँ पर अदालत से मुराद वही अदालत ली जाएगी जो दहशतगर्दी की समाअत के लिए दफ़ा 13 एक्ट इंसदादी दहशतगर्दी के तहत कायम की गई हो। यानी वो अदालत जो दफ़ा 13 एक्ट इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कायम की गई हो, जिसे हम ATC कहते हैं, इससे वही अदालत मुराद होगा जो दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत करते हो। अच्छा, इससे आगे है F नंबर में है बग से उड़ जाने वाले मादे। बग से उड़ जाने वाले मादों में बम, डायनामाइट, जो किसी शख्स को
ضرر پہنچانے یا مال کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بکس اڑ جانے والے مادے کہتے ہیں۔ اس میں وہ مادے بھی شامل ہے جس کی تعریف بکس اڑ جانے والے مادے ایکٹ نمبر 4 1884 میں کی گئی ہے، جہاں پر ایکٹ نمبر 4 1898 میں بکس اڑ جانے والے مادے کی تعریف کی گئی ہے۔ وہی بکس اڑ جانے والے مادے بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے آگے ہے اسلحہ آتشین۔ اسلحہ آتشین کیا ہے؟ اسلحہ آتشین میں شاٹ گنیں، ریفلز، خودکار یا نیم خودکار یا بلٹ ایکشن جس کو بلٹ سے کاک کیا جاتا ہے، یا وہی اسلحہ مراد ہے جس کی تعریف اسلحہ آرڈیننس نمبر 20 سال 1965 میں کی گئی ہے۔ یعنی اسلحہ آرڈیننس 1965 میں اسلحہ آتشی کی جو تعریف کی گئی ہے، جو بھی چیزیں اسلحہ آتشی میں شامل ہے وہ اسلحہ آتشین میں کی تعریف میں آئیں گے۔ اچھا، ایچ نمبر میں ہے جرمانہ۔ جرمانے سے کیا مراد ہے؟ جرمانے سے وہ رقم مراد ہے جس کا تعین عدالت و ملزم کے جرم کا لحاظ رکھتی ہوئی کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، عدالت اس کو قید کی سزا سناتی ہے اور ساتھ ہی اس پر نقد رقم جو ہے اس کا جرمانہ لگایا جاتا ہے کہ اس سے اتنا جرمانہ لیا جائے۔ یعنی جو رقم ملزم سے وصول کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے جرمانہ کہتے ہیں، جس کا تعین عدالت کرتی ہے، جو ملزم کے جرم کے لحاظ سے کرتی ہے تو اسے جرمانہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ گورنمنٹ سے پورے پاکستان کے صورت میں وفاقی گورنمنٹ یعنی وفاق کی جو گورنمنٹ ہے وہی مراد ہے، اور صوبے کی صورت میں صوبائی گورنمنٹ مراد ہے۔ یعنی جہاں وفاق کے اختیارات کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر وفاقی گورنمنٹ مراد ہوگی، اور جہاں پر صوبے کے اختیارات کی بات آتی ہے تو وہاں پر صوبائی گورنمنٹ مراد لیا جائے گا اس سے۔ اچھا، اس سے آگے جے نمبر پر ہے بتعلق ضرر جسمانی شدید۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد محنث کرنا، مسح کرنا، معذور کرنا، برباد کرنا، شکل بگاڑنا، ضرر پہنچانا، یہ تمام جو ہے یہ اس میں شامل ہے۔ کسی شخص کو تشدد کے ذریعے اس کو معذور بنانا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنا، اس کو مسح کرنا، شکل بگاڑنا، یا ضرر پہنچانا، یا محنث کرنا جسے ہم نامرد کہتے ہیں، جس کو نامرد بنانا، جس طرح کسی شخص کو نامرد بنایا جاتا ہے، اس کو اعضائے خاص پر اس کی جو ہے تشدد کیا جاتا ہے یا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی بتعلق ضرر جسمانی شدید میں شامل ہے۔ یا مال کو نقصان پہنچانا، اس کو تباہ برباد کرنا، اس کو درہم برہم کرنا، یہ تمام جو ہے یہ بتعلق ضرر جسمانی شدید میں شامل ہے۔ یعنی اگر کسی کو جسمانی طور پر ضرر پہنچایا جائے تو جسمانی جو ہے نقصان ضرر میں شامل ہوگا، یا اگر مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ بتعلق مال برباد کرنا مراد ہوگا اس سے۔ اچھا، اس کے بعد کے نمبر پر ہے ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ سے کیا مراد ہے؟ ہائی کورٹ سے دہشت گردی کے معاملات کے لیے کسی رقبہ میں قائم کردہ عدالت مراد ہے۔ یعنی اگر کوئی خاص رقبہ ہو وہاں پر دہشت گردی کے معاملات کے لیے، اس کی سماعت کے لیے، اس کی اپیل کے لیے جو عدالت قائم کی جاتی ہے اسے ہائی کورٹ کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دہشت گردی دفعہ 2 میں جو ہائی کورٹ کی تعریف کی گئی ہے یہ عدالت دہشت گردی معاملات کے لیے ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ان نمبر پر ہے فضائی قزاقی۔ فضائی قزاقی سے کیا مراد ہے؟ اس میں ہوائی جہاز کو جبر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے یا دھمکی کے ذریعے اغوا کرنا مراد ہے۔ یعنی اگر کوئی جہاز ہے اس کے پائلٹ، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اندر سے یا باہر سے اس کو دھمکی کے ذریعے چھین لینا مراد ہے۔ اندر سے اس کے پائلٹ پر پسٹل رکھا جاتا ہے، اندر جہاز کے اندر گھستا ہے یا اس کو دھمکی دیتا ہے اور اس جہاز کو اغوا کیا جاتا ہے، یا باہر کے ذریعے اس کے سگنل یا ٹاور میں جو ہے کوئی چینج کیا جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے وہ
لینڈنگ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اس سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور اس کو کسی دوسری جگہ پر اتارا جاتا ہے، تو یہ باہر سے اس کو کنٹرول کر کے اغوا کیا جاتا ہے۔ تو فضائی قزاقی میں کوئی ہوائی جہاز جبر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے اس کے اندر رہ کر یا باہر سے اس کو چھین لینا یا اس کی کنٹرول حاصل کرنا جو ہے یہ فضائی قزاقی میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یرغمال بنانا۔ یرغمال بنانے سے کیا مراد ہے؟ یرغمال بنانے سے مراد ہو کسی شخص کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر قیدی بنا لینا مراد ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے، اس کے کچھ خاص مطالبات ہے، وہ کسی دوسرے شخص پر یا کسی گورنمنٹ پر اس کو منوانا چاہتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ کسی کو اغوا کرتا ہے اور اس کے مارنے کی دھمکی اس شخص کو یا گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے اس کو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ یرغمال بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے زررستگاری یا تاوان۔ یہ تقریباً اس میں تھوڑا فرق ہے، یرغمال میں، زررستگاری تاوان میں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی سے مال یا روپیہ رقم وصول کرنے کے لیے کسی شخص کو جبر کے ذریعے یا دھوکہ دہی کے ذریعے روکے رکھنا اور اس کی رہائی کے بدلے پیسے وصول کرنا مراد ہے۔ اوپر یرغمال بنانے میں ہم نے بات کی کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے، گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے یا کسی دیگر شخص پر جو ہے پریشر ڈالنے کے لیے کسی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن زررستگاری تاوان میں جو ہے اس کے مطالبات نہیں ہوتے، اس کا مقصد رقم وصول کرنا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو دھوکہ کے ذریعے کسی دوسری جگہ لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، یا اس کو جبر کے ذریعے بزور اس کو پکڑ کر کسی دوسری جگہ پر لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو بند کیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ داروں سے یا کسی دیگر شخص سے اس کی رہائی کے لیے رقم وصول کرتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ زررستگاری یا تاوان کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ملاقات۔ ملاقات سے کیا مراد ہے؟ ملاقات سے دو یا دو سے زیادہ اشخاص اکٹھا ہو گئے، وہ ملاقات کرتے ہیں، یا دو سے زیادہ ہو گئے، 3 ہو گئے، 5، 10، 20 ہو گئے، وہ ملاقات کرتے ہیں۔ خواہ یہ ملاقات کسی عام مقام میں ہو، کسی ہوٹل میں ہو، کسی حجرہ میں ہو، یا پرائیویٹ مقام میں ہو۔ کوئی پرائیویٹ مقام ہے، وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا، وہاں پر ملاقات کرتے ہیں، یہ کیا ہوگی؟ یہ ملاقات کہلاتی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کی ملاقات ہو، میٹنگ ہو، جو کسی مقام عام میں ہو یا پرائیویٹ جگہ میں ہو، وہ کیا کہلائے گی؟ وہ ملاقات کہلاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تنظیم۔ تنظیم سے اشخاص کی گروہ، جتھا یا جماعت مراد ہے جو ایک امتیازی نام کے تحت کارگزار ہو۔ یعنی جب کوئی اشخاص اکٹھا ہوتے ہیں، ایک گروہ کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کا اپنے اس گروہ کا ایک خاص نام رکھتے ہیں اور وہ ایک خاص کام کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ تنظیم کہلاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے خطرناک قرار یافتہ تنظیم۔ خطرناک قرار یافتہ تنظیم سے وہ تنظیم مراد ہے جو 11B کی جدول اول میں اسے نام دیا گیا ہو، جو انسانی جان و مال کے لیے نقصان دہ ہو، اسے نقصان پہنچاتے ہو، جس کی تعریف دفعہ 11B ایکٹ انسدادی دہشت گردی میں کی گئی ہے۔ تو خطرناک قرار یافتہ تنظیم سے وہی تنظیم مراد ہوگی۔ اچھا، یہ تنظیم جو ہے اس کے ارادے خطرناک ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لوگوں کو مالی نقصان بھی پہنچاتی ہے، اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے خوف و ہراس کے ذریعے، یا دیگر یوٹیلیٹی سروس جو ہے اس کو تباہ برباد کرتی ہے، پھر یہ خطرناک قرار یافتہ تنظیم ہو۔ تو خطرناک قرار یافتہ تنظیم سے وہ تنظیم مراد ہے جو دفعہ 11B کے جدول اول میں ایک کوئی خاص نام رکھتا ہو اور اس کے ارادے خطرناک ہو، لوگوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچاتا ہو۔ اچھا، نمبر آر میں کیا ہے؟ نمبر آر میں ہے سرکاری ملازم۔ سرکاری ملازم سے کیا مراد ہے؟ سرکاری ملازم سے مراد وہ سرکاری ملازم ہے جس کی تعریف دفعہ 21
تعزیرات پاکستان 1860 میں کی گئی ہے، یعنی وہاں پر دفعہ 21 PBC میں جو تعریف کی گئی ہے جس میں سرکاری ملازمین شامل ہے، اس سے وہی مراد ہے، یا کسی دیگر نافذ الوقت قانون کے رو سے اگر کسی دیگر شخص کو جو سرکاری ملازم قرار دیتی ہے تو وہ بھی کیا ہوگی، وہ بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس نمبر پر ہے جدول۔ جدول سے ایکٹ خاصہ کی جدول، اس ایکٹ کے اختتام پر 2-3 جدول جو ہے، ٹیبل جو ہے، گوشوارے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جدول سے مراد ایکٹ خاصہ میں جو ٹیبل بنائے گئے ہیں، جو گوشوارے بنائے گئے ہیں، وہی اس سے مراد ہوگی۔ اچھا، ٹی نمبر پر کیا ہے؟ جرم مندرجہ جدول۔ جرم مندرجہ جدول سے کیا مراد ہے؟ جس طرح ہم نے اوپر بات کی کہ اس کے لیے جو ہے گوشوارے بنائے گئے ہیں، ٹیبل بنائے گئے ہیں جرم کے آخر میں۔ اس کے تیسرے خانے میں تیسرا شیڈول جو ہے، تیسرا جدول جو ہے، اس میں جرائم کا ذکر ہے۔ تو جرم مندرجہ جدول سے وہی جرم مراد ہے جس کی تعریف ہو، جس کا ذکر جدول سوم میں کی گئی ہے، تو اس سے وہی جرائم مراد ہے۔ اچھا، اس کے بعد یو نمبر پر ہے فرقہ وارانہ، اور وی نمبر پر ہے فرقہ وارانہ نفرت۔ یہ مختلف فرقے جو ہوتے ہیں، یا نسلی بنیاد پر ہوتے ہیں یا مذہب کی بنیاد پر جو مختلف فرقے ہوتے ہیں، یہ جب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتے ہیں جسمانی طور پر یا مالی طور پر ہو، تو یہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ فرقہ میں شامل ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو تشدد پر اتر آتے ہیں، یہ فرقہ وارانہ نفرت میں پھر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے سنگین۔ سنگین سے کیا مراد ہے؟ سنگین سے مراد زندگی یا جائیداد کے لیے خطرناک مراد ہے، یعنی اگر کوئی فعل ہو، کوئی عمل ہو جو کہ زندگی کے لیے یعنی انسانی جان کے لیے خطرناک ہو یا انسانی مال کے لیے خطرناک ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سنگین کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے دہشت گردی۔ دہشت گردی کی تعریف دفعہ 2 میں کی گئی ہے، اس کی تفصیل دفعہ 6 میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر مختصر یہ لکھا گیا ہے کہ دہشت گردی کے سے مراد وہی افعال ہے جو دفعہ 6 میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ دفعہ 6 میں ہم تفصیلاً دہشت گرد کے افعال جو ہے، دہشت گردی میں کیا چیز شامل ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو دہشت گردی کی تعریف دفعہ 2 میں کی گئی ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ دفعہ 6 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ دفعہ 6 میں انشاءاللہ دہشت گردی کی تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ہے دہشت گرد۔ دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد کے معنی یعنی مطلب دفعہ 6 ضمن 5 میں تفصیل سے جو ہے ذکر ہو چکا ہے، اس کو انشاءاللہ ابھی دفعہ 6 میں پڑھیں گے، لیکن تھوڑا مختصر یہاں اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ دہشت گرد سے وہی شخص مراد ہے جو دہشت گردی کے کسی فعل میں مصروف ہو، دہشت گردی کی مدد کر رہا ہو، اس کو ترغیب دے رہا ہو، یا خود اس فعل میں یعنی دہشت گردی کے فعل میں عمل میں وہ مصروف ہو، تو وہ شخص کیا کہلائے گا؟ وہ دہشت گرد کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے دہشت گردی کی تفتیش۔ دہشت گردی کی تفتیش میں کون سے تفتیش شامل ہے؟ دہشت گردی کے تفتیش میں دہشت گردی کے جو ارتکاب جو ہے وہ دہشت گردی میں شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ترغیب جو دیا جاتا ہے، دہشت گردی کے لیے کے اغراض کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی افعال جو دہشت گردی کے غرض کے لیے کیا گیا ہو اور اس کو تفتیش کے دوران دہشت گردی میں تفتیش کے دوران یعنی اس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم دہشت گردی کی تفتیش کہتے ہیں۔ یا اس کو کسی نے مدد فراہم کی ہو، یا اس میں دہشت گردی میں اس نے کسی شخص نے ترغیب دی ہو، یا اس کے اغراض کے لیے کوئی فعل کیا ہو یا دیگر فعل کیا ہو، تو یہ تمام جو ہے دہشت گردی کے تفتیش میں پھر شامل کیا جاتا ہے۔ جب تفتیش کیا جاتا ہے تو اس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہے دہشت گردی کی تفتیش میں شامل ہے۔
اچھا، اس کے بعد ہے دہشت گردی کی جائیداد. اور دہشت گردی کے جائیداد سے وہ تمام جائیداد مراد ہے جو منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو یا نقد ہو. یہ تمام رقم جو دہشت گردی کے غرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی دہشت گردی کے کام نکلوانے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ تمام دہشت گردی کی جائیداد میں شامل ہے. اس میں نقد رقم بھی شامل ہے، یعنی کیش جو ہے، جائیداد بھی شامل ہے. دہشت گردی کے ابغال سے یعنی کمیشن سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے یہ بھی دہشت گردی کی جائیداد میں شامل ہے. اس میں منقولہ، غیر منقولہ یا نقد رقم، بینک اکاؤنٹ جو ہے، کرنسی نوٹ ہو، الیکٹرانک یا ڈیجیٹل مواد جو ہے، یہ تمام یا بینکرز ڈرافٹ جو ہے، یہ بھی یہ تمام جس کا ہم نے ذکر کیا یہ دہشت گردی کی جائیداد میں شامل ہے. مختصر بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے ابغال کے لیے جو رقم استعمال ہوتی ہے، جو جائیداد استعمال ہوتی ہے، جو نقد رقم ہوتی ہے یا ڈیجیٹل ذرائع استعمال ہوتی ہے، یہ تمام دہشت گردی کی جائیداد میں شامل ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ہتھیار. اور ہتھیار سے کیا مراد ہے؟ ہتھیار سے اسلحہ آتشی مراد ہے. ہتھیار سے اسلحہ آتشی مراد ہے جو کسی شخص کو زخمی کرنے، اسے قتل کرنے، اسے ضرر شدید پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں خنجر بھی شامل ہے، آخنی مکہ بھی شامل ہے، بم بھی شامل ہے، گرنیڈ بھی شامل ہے، بگ سے اڑ جانے والے مادے بھی شامل ہے. جو کسی بھی شخص کو زخمی کرنے یا ضرر شدید پہنچانے کے غرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ہتھیار کہتے ہیں. اچھا، ڈبل سی آخری تعریف جو ہے اس میں ایک تفصیلی بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئی ہے ایکٹ انسدادی دہشت گردی میں، جو بھی الفاظ استعمال ہوئی ہے اس کی تعریف یہاں پر دپدو میں نہیں کی گئی ہے، تو وہی اس لفظ سے وہی معنی لی جائے گی جس کی تعریف تعزیرات پاکستان میں کی گئی ہے یا ضابطہ فوجداری میں کی گئی ہے. یعنی اگر کوئی لفظ ہے، کوئی دیگر کوئی اس طرح جملہ ہے یہاں پر ایکٹ انسدادی دہشت گردی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کی تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی گئی ہے، تو اس کی وہی معنی لی جائے گی جس کی تعریف تعزیرات پاکستان میں کی گئی ہے یا جس کی تعریف ضابطہ فوجداری میں کی گئی ہے، تو اس کی وہی معنی لی جائے گی، اس سے وہی مراد لیا جائے گا. اچھا، یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری مختصر روشنی دفعہ 1 پر بھی ڈالی، دفعہ 2 تعریفات بھی جو ہمارے سلیبس میں موجود ہے اس تمام کو مختصر انداز میں اس کو میں نے جو ہے پڑھایا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے 2-3 سیکشن ہے، وہ بھی اتنا مشکل نہیں، تھوڑا لینتھی ہے لیکن آسان ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.